वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा जो पिछला वीलॉग था उसमें हमने पैलेस्टाइन और इसराइल का जो इस वक्त इशू चल रहा है, जो जंग छिड़ी हुई है, उसके ऊपर बात की थी। उसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसी कूवतें हैं जो इस सारे खेल में पोशीदा किरदार या ओपन किरदार अदा कर रही है। तो उसके ऊपर काफी सैर असल गुफ्तगू की प्रोफेसर मारिक अदर ने। आज उसी का जो हमने पिछले विलाग में एक सवाल छोड़ा था कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के इशू के ऊपर जो हमारे जज्बात हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन जज्बात को क्या कोई एक्सप्लॉइट करता है या करता आ रहा है। कई वाकयात हुए हैं, बहुत से एक दूसरे के खिलाफ इसराइल और फलस्तीन के एक दूसरे के ऊपर हमले, छोटी छोटी जंगें भी होती रही हैं, लेकिन 6 जंगें भी हुई हैं अरब और इसराइल की। और पीछे मकसद जो मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दस के हसूल की हमेशा बात की जाती रही, और हमेशा ये बात की जाती रही कि इसराइल को मिटाना है, क्योंकि वो हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं उसके ऊपर काबिज है। 1948 से लेकर 2006 तक 6 जंगें हुई हैं, जिसमें 1967 की वॉर, जो 6 डे वॉर भी हम कहते हैं, वो भी सब जानते हैं उसके ऊपर भी। तो जो जो आज सामने जो हासिल हो पाया है वो सबके सामने है कि दिन ब दिन इलाके फ़लस्तीन के गए ही हैं, कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। और यासिर अरफ़ात हो या आपके उसके बाद के जो लीडरान हो या आपके जो मौजूदा क़यादत है, वो पीस टॉक की तरफ जाती है, लेकिन हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जो है, हमेशा उन्होंने वॉर के एक एटमॉस्फेयर बनाए रखा है। और बात की जाती रही है कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा, इसको हर सूरत हासिल करना है और इसराइल को मिटाना है। तो प्रोफेसर साहब, सवाल ये जो ये क्लेम है कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा ये हमारे मुकद्दस तरीन मकामात में से है, और ये हमारा हक बनता है कि हमने इसके ऊपर कब्जा करना है और ये वापस लेना है और इसराइल को खत्म करना है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये जज्बाती मामलात में दखल दिया है हमने। ये जो बात हम कर रहे हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं दोस्त। पहले भी एक आध दफा बात हुई। असल में सच तो ये है कि इस्लाम के आने से पहले, काफी पहले, इसराइल, बनी इसराइल आबाद थे यहाँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक जो आयत नाजिल हुई, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही वाली, कि जिसमें ये कि बड़ी ज़ात है वो जिसने अपने बंदे को एक मस्जिद हराम से, यानी काबा से, मस्जिद अक्सा तक सफ़र करवाया एक रात में। ये मस्जिद अक्सा का जो लफ्ज़ी तर्जमा है वो अक्सर लोगों को पता ही नहीं। वो है दूर की मस्जिद। जी और दूर की मस्जिद उस वक्त थी नहीं, मस्जिद नहीं थी, वहां कोई मस्जिद नहीं थी। वो मुकद्दस जगह जिसको मस्जिद, मस्जिद तो सजदा वाली जगह है ना, सजदे वाली जगह जहाँ सजदा किया जाता है, उसको रसूलुल्लाह ने जब मस्जिद कहा, अल्लाह ने मस्जिद कहा, कुरान की आयत है ना, तो जी मस्जिद तो वो थी, लेकिन मस्जिद मुसलमानों की नहीं। मस्जिद वो थी बनी इसराइल की मस्जिद, ईसाइयों की भी नहीं, बनी सही। इसराइल की मस्जिद। ये वो इलाका है जहाँ कुरान ने जिसका बार बार जिस कौम का तज़किरा किया है कि वो, जिससे लगता है जैसे वो अल्लाह के महबूब लोग थे, जिन पे इतने अंबिया भेजे अल्लाह ने, वो बनी इसराइल थे। और बनी इसराइल यहाँ रहते थे, इसी इलाके में। अब जब इस्लाम आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी पहला माबद, यानी एक माना कि ये पहली सजदागाह है ये सही। बैतुल मक़दस। और उसके बाद हजरत इब्राहीम के औलाद में हजरत इस्माइल आके आबाद हुए ये मक्का की, जो जिसे हम काबा कहते हैं। तो ये काबा बना, ये बाद में बना। पहले बनी इसराइल वहां थे, और जी बनी इसराइल के माबद थे, वहां इबादतें करते थे, वहां अंबिया आते थे। अंबिया मक्का में नहीं आते रहे। मक्का में एक ही नबी अल्लाह ने भेजा, और वो रसूल अल्लाह की जात है। तो रसूल अल्लाह ने जब इसका तज़किरा किया उस कुरान की उस आयत में,
اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ مسجد ہے جہاں تمہیں میں نے پہنچایا. تو اس کے بعد کچھ دیر تک جو پیریڈ ہے یہ اس میں ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو یہودی آباد تھے مدینہ میں، ان کو ان کی تالیف قلب کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، انہیں راضی اور محبت کے رشتے میں لانے کے لیے اللہ نے مسجد اقصی کو مقدس مقام دیا اور سجدے کا حکم دیا کہ آپ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں. تو یہ تھا تالیف قلب اس یہودیوں کی، نفرت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ قریب لانے کے لیے. اس کے بعد دوبارہ جب مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا دوبارہ مسجد اقصی کا. کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو جا کے فتح کر لو اور وہ میرا علاقہ ہے اور وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. کبھی نہیں کہا. کوئی حدیث نہیں جس میں کہا ہو کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، جا کے فتح کرو. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بصیرت ہے یا اپنا ان کا جو ویژن تھا، ایک اسلامی مملکت اور عربوں کو خوشحال کرنے کا ویژن تھا کہ عربوں کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی معیشت نہیں تھی، کوئی معاشی نظام نہیں تھا، کوئی کمائی کا راستہ نہیں تھا، تجارت کرتے تھے چند لوگ، اور وہ آخر تجارت میں جو عام پبلک ہے اسے کیا ملتا ہے؟ آپ اگر امیر لوگ تجارت کرتے ہو، سامان آ کے آپ لے کے آتے ہو، پھر اگلے جا کے بصرہ میں یا دمشق میں بیچتے ہو، تو وہ آپ کے چند لوگوں کی خوشی اور روزگار تو بن گیا، لیکن عام لوگ تو غریب تھے. چراگاہیں بھی کوئی نہیں تھیں، اونٹ اور کوئی بھیڑے ویڑے پالتے تھے. تو ان کی جب وہ اسلام کے دائرے میں آئے تو حضرت عمر نے اپنی بصیرت سے یہ دیکھا کہ دنیا کی دولت موجود ہے تو وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے، اللہ کی ہے تو وہ ہماری ہے. تو اس لیے وہ جو ہے کہ ایران کو دعوت دی کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، اس میں انہیں مسلمان کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی. بیسک بات یہ تھی کہ اگر مسلمان فوراً ہو جاؤ تو پھر بھی ہمارے لیے یہ علاقہ کھل جائے گا. لیکن زیادہ مقصد یہ تھا کہ یہ ایران کا جو زرخیز علاقہ ہے یہ عربوں کو ملے. تو اس میں وہ بڑے آرام سے وہ جھگڑا ختم ہوا، ایران فتح ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان خوشحال ہوئے. اب جب یہ پالیسی کامیاب ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فتوح البلدان کتاب بتاتی ہے کتنے علاقوں کو پھر فتح کرتے چلے گئے. حضرت عمر نے وہ مسجد اقصی کی فتح کا فیصلہ کیا کہ وہاں جانا ہے. وہاں گئے اور وہاں انہوں نے پہلی چھوٹی سی مسجد بنائی. اسی یروشلم میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، بالکل جیسے کسی ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے. اور چند دن کے بعد یہ لشکر واپس ہو گیا. تو چونکہ وہاں کوئی بہت بڑی ریزسٹنس نہیں تھی، یہ جو جیوز تھے وہ کوئی فائٹرز نہیں تھے، تو بیسیکلی پرامن لوگ تھے، انہوں نے کوئی بہت جنگ نہیں کی، کوئی جھگڑا لمبا نہیں رہا، تو وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. اب سارا جو وقت حضور کی زندگی کا باقی پیریڈ ہے وہاں بھی انہوں نے کبھی اس کا نہیں ذکر کیا. بعد میں مسلمانوں نے بھی بڑی مدت تک مسجد اقصی کا یا وہاں پہ آنے جانے کا کوئی حکم موجود نہیں. آپ غور کریں، خلافت راشدہ میں بعد میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس دور میں بھی کوئی تذکرہ نہیں کہ وہاں وہ بھی ہمارا علاقہ، وہاں کوئی گورنر مقرر ہوا کہ نہیں. ہسٹری دیکھ لیں نا، کوئی نہیں. تو یہ تو بعد میں مسلم امپائر بہت بڑی ہو گئی تو وہ ظاہر ہے دیٹ پارٹ واز، وہ علاقہ ہمارے ہی مسلمانوں ہی کا علاقہ رہا. پھر صلیبی جنگوں کے دور میں کچھ عرصہ یہ جھگڑا تیز ہوا کہ بھئی جہاں پہ ہم تھے وہاں مسلمان کیوں آ گئے، اور انہوں نے کوششیں کی وہ علاقہ بھی اور علاقے بھی واپس لینے کی. صلاح الدین ایوبی نے اپنی مملکت کو قائم رکھا اور یہ علاقہ مسلمانوں ہی کے زیر اثر رہا. اس کے بعد سلجوقی اور عثمانی ترکوں کا دور ہے.
اس میں بھی رہا، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ اسی طرح ہے جیسے انگریزوں کی امپائر پوری دنیا میں تھی، تو آپ اگر یہ کہیں کہ سائپرس قبرص پہ بھی قبضہ تھا انگریز کا، تو اب انگریز آ کے کہیں کہ جی قبرص تو ہمارا ہے، اٹلی والوں کا نہیں ہے، یا صحیح، وہ آ کے کہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آپ کو پاکستان میں مری بروری بنا کے دی تھی، وہ آپ کے مری میں شراب کا ہم نے کارخانہ کھلوایا تھا نا، تو وہ تو ہمارا ہے، تو اب ہم نے وہ تو ہمارا مقدس کام ہے، یا ہم نے ریل بنائی تھی انڈیا میں، تو انڈیا تو ہمارا ہے. تو یہ باتیں تو بچگانہ ہو جائیں گی نا، وہ تو تھوڑی ذہین قوم ہے، وہ تو ایسی بات کریں گے نہیں. ہمیں عادت ہے کہ ہر بات میں ہم اپنی ہسٹری کی ایک ریفرنس نکال لیتے ہیں، اور نکال کے پھر اس کے اوپر دعویٰ بنا لیتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے. اب آپ کا علاقہ تو ایران بھی نہیں ہے بھائی، آپ کا تو علاقہ سعودی عرب بھی نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ فلسطین ہمارا علاقہ ہے، وہ تو یعنی کشمیر اور اسرائیل ہمارا علاقہ ہے، طور پہ ہے. کشمیر جی، بھی ہمارا علاقہ ہے، تو دیکھیں نا. ایک ہاں، تو اس لیے یہ سچ یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکلی صرف تقدیس یا مقدس ہونے کے حساب سے مسلم عقائد میں یہ ہماری مسجد ہے. اب جب ابراہامہ کے اکارڈ ہو گیا تو اس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہو گیا. یہ طے ہو گیا کہ عربوں کا، مسلمانوں کا یہاں بطور عبادت گاہ کے یہاں آنا جانا ان کا حق ہے، یا وہ آئیں نماز پڑھیں، اپنے طریقے سے پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ یہودیوں کو نہ عیسائیوں کو. مطلب تینوں مذہب کا یہ جی، مشترکہ مرکز ہے، مشترکہ تقدیس ہے اس کی، تو جائیں. لیکن قبضے کا جو مسئلہ ہے، وہ تو جو وہاں کی آبادی ہے، وہ آبادیاں تو دو ہیں. کسی زمانے میں فلسطینی بھی وہاں رہے ہیں ایک حصے میں، اور ایک اس سے بھی فلسطینیوں سے بھی پہلے جو امپائر تھی، وہ تو سلیمان اور داؤد کی امپائر ہے نا، جی، وہ تو حضرت موسیٰ کی امپائر ہے نا، وہ تو حضرت ابراہیم کی امپائر ہے. حضرت ابراہیم مکہ میں تو نہیں آباد ہوئے تھے نا، نہ وہ لاہور میں رہتے تھے، وہ یہی رہتے تھے نا، نہ وہ تہران میں رہتے تھے. تو حضرت ابراہیم کا اور حضرت موسیٰ کا اور حضرت داؤد کا، حضرت اور حضرت سلیمان کا یہ علاقہ ہے. اس علاقے میں وہ ان علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں. تو اگر آپ کہتے ہو کہ جی 1300 سال پہلے ہماری حکومت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 سال 3000 سال پہلے ہماری حکومت تھی، تو یہ جھگڑا کیا ہے؟ اس جھگڑے میں کیا لینا نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ بیچ میں صرف اتنا ہے جو سچا مسئلہ ہے، کہ عبادت کے لیے سب کو رائٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ ہے جو وہاں کی کمزور آبادی، غریب آبادی ہے، یعنی مظلوم آپ ہم انہیں کہتے ہو، لیکن اب وہ اتنے کوئی کمزور بھی نہیں ہے، انہیں ایران دیتا ہے. فلسطین یعنی فلسطینی جو لوگ ہیں ان کو اب ایران سپورٹ کرتا ہے، پیچھے سے بہت کافی شے ملتی ہے، لڑو. اور مسلمانوں کی تائید بھی ان کو ملی ہے. کوئی اتنے برے حالات میں انہیں ہونا نہیں چاہیے جتنے حالات ہو گئے. یہ ہماری مسلمانوں کے ان لوگوں کی جو علماء کے ماتحت چلتے ہیں، علماء کی سوچ سے چلتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں یا ان کے غلط فیصلے، انہوں نے فلسطینیوں کو برباد کیا ہوا ہے. فلسطینی آباد ہو سکتے ہیں اگر عرب جیسے اس وقت اسرائیل کے ساتھ صلح کے موڈ میں ہیں، وہ اگر ہوتے ہیں تو جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا کوئی بنتا نہیں، وہ آباد کرنے کا مسئلہ ہے. وہ تو یعنی آپ اسرائیل جی، موجودہ ہاں حکومت جو ہے، وہ موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو یہ حماس نے کیا ہے، ہم تو بات چیت ہاں سے مسئلہ. بات چیت سے کرنا چاہتے، اور یہی سارے عربوں کا موقف ہے. ایران ایک خاموش دشمن ہے اس وقت، جو مسلمانوں کا یعنی وہ پھر وہ بات دوہرا کہ آپ تھوڑا اس پہ توجہ دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بار بار توجہ دلائیں جب بھی موقع ملے، کہ ایران اپنے بدلے لے رہا ہے اسلام سے. یہ جتنی شرانگیزی ہے، عرب سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے.
عرب سمجھ گئے ہیں. عربوں نے اسی لیے اسرائیل سے صلح کی ہے. کوئی دباؤ نہیں, کوئی چپیڑے نہیں مارتا امریکہ ان کو کہ اسرائیل دے نال جفی پاؤ. یہ کیا اس میں بچوں والی بات ہے, کوئی جبر سے نہیں ہوا. وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جھگڑا غلط ہے, اس کا معنی کوئی نہیں. یہ جھگڑا اب ہے ایران کا, اور ایران نے اپنی وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تہذیب ختم کی تھی, وہ بدلے لینے انہوں نے عربوں سے. وہ ہے اصل چکر. انہوں نے عربوں کو کسی دن امن سے بیٹھنے نہیں دینا. کبھی ہودی لا کے ان کے اوپر کریں گے, کبھی وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر کے کریں گے, اور وہ ان کی ساری جو طاقت ہے اسے ڈیوائیڈ اور برباد کر کے وہ اپنی پرشین امپائر بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ خمینی صاحب بھی وہاں فرانس میں پتہ نہیں یہی سازش کرتے رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں نے جا کے عربوں کو کس طرح برباد کرنا ہے. اپنا تو کچھ بنایا نہیں. ایران تو شاہ ایران کے زمانے میں بڑا خوشحال ملک تھا. اب وہ اس کی کیا حالت ہے آپ جا کے دیکھیں نا. میں تو گیا ہوں وہاں, اور یہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں لوگ 2-3 دفعہ بہت بڑی قومی سطح کی ایجیٹیشنز کر چکے ہیں کہ جان چھوڑو ہماری. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو پرشین امپائر کا پرانا ایک نعرہ لے کے بیٹھے دل میں, اور یہ عربوں سے اپنی نفرت کا. تو یہ مسلمانوں سے, مسلم امہ کے لیے نہیں کر رہے. جب ہمارا کوئی یہاں پہ پاکستان میں کوئی مولوی لے کے بات اٹھاتا ہے کہ جی ہمارا بیت المقدس ہمارا ہے, تو بلیو می وہ بھول پن میں یا بیوقوفی یا جہالت میں وہ ایران کے موٹیوز کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اسے کچھ نہیں ملنے والا, کچھ نہیں ملنے والا. بیت المقدس آپ کو ملنے والا نہیں ہے. آپ کو عبادت کی اجازت ہے. جو مسلمان جانا چاہتا ہے, جیسے جس طرح رکاوٹیں دیکھو نا, عمرہ کرنے میں بھی تو آپ کو اتنے آزاد نہیں ہونا کہ منہ اٹھایا اور جا کے عمرہ کرے. لیتے ہو نا ویزا, جی اپنے بھائیوں سے عربوں سے ویزا لیتے ہو, اور حج کا بھی آپ اجازتیں لیتے ہو, کیسے آؤ گے, کس طرح آؤ گے. تو ہاں وہاں جی بھی آپ کو اتنی پابندیاں ہیں کہ آپ ویزا لے کے آئیں, لیکن آپ اگر ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو ویزا کیسے لو گے. ہاں جی, وہ تو پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے نا جی. ہاں جی, وہ تو آپ تو ویزا ہی نہیں مانگتے. تو لیکن اس یہاں بیٹھ کے آپ زمین کھیڑ رہے ہو جیسے کوئی پاگل ہوا ہوتا ہے نا بیل, تو اپنے اگلے کھور مار مار کے زمین اکھیڑتا ہے جیسے پتہ نہیں نیچے سے تیل نکالنا اس نے. تو وہ بیل کی طرح آپ مار رہے ہو کھور زمین پر اتنا کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور اسرائیل کو ہم نے ختم کرنا ہے. آپ بھائی اپنا پاسپورٹ آپ اسرائیل جانے کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیتا. کس طرح سے جانا ہے آپ نے اسرائیل, کیسے لینا بیت المقدس؟ پہنچ تو سکتے نہیں ہو, فوج آپ لے کے جا نہیں سکتے ہو. میری اب سمجھ میں تو نہیں آتا. موجودہ جو حالات میں ابھی جو آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ جس طرح سے پرابلمس کریٹ کیے رکھنی ہے, اور جو پیس ایکارڈ ہونے جا رہا تھا, بہت امید تھی کہ اس سے فلسطین کو بھی فائدہ ہوگا, اسرائیل کو بھی, سعودی عرب کو بھی, اور امریکہ obviously اس سارے میں ایک مڈل ایسٹ کے اندر وہ ایزیلی موو کر سکے گا. اور خاص طور پہ جو ایک ٹریڈ روٹ بننے جا رہا تھا انڈیا کا, یورپ کا, مڈل ایسٹ کا, تو یہ ایک ٹریڈ روٹ میں وہ obviously امریکہ دوبارہ سے ان ہو رہا تھا, جو تھوڑا سا اس نے گریپ کو لوز کیا ہے پچھلے کچھ 2-4 سالوں میں. تو اب اس وار کی وجہ سے جو حملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی سعودی عرب بھی پیچھے ہٹنے لگ گیا ہے. سعودی عرب کے جو حکومت کی جو MBS کی طرف سے بیان آئے ہیں کہ اس سارے معاملے کو اگر جلدی ہینڈل نہ کیا گیا تو ہمارا اسرائیل کے ساتھ اس پیس ایکارڈ کی طرف جانا ممکن نہیں رہے گا, کیونکہ اب عوام میں بہت پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ جو obviously ریئیکٹ کرنا ہے اسرائیل نے, اور ریئیکٹ کر رہا ہے, اور عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے اس سارے معاملے میں. تو آپ کو پھر نظر آ رہا ہے کہ ایران کامیاب ہو گیا ہے پھر دوبارہ سے. ایران کو ایک بات قریب سے ہونے کی وجہ سے اور انٹیلیجنس کی رپورٹس کی وجہ سے پتہ ہے, جو ہمیں ان سے کم پتہ ہے, لیکن ہم بھی غور کرتے ہیں, معلومات ہیں, میں اندر سے جانتا ہوں اس بات کو, کہ محمد بن سلمان جو کہ اس وقت سعودی عرب کو بہت ماڈرن دنیا میں لانا چاہتے ہیں, ان کو بہت نازک حالات ہیں ان کے.
ایک بہت بڑا طبقہ وہاں کے، جسے آپ سعودی حکومت، سعودی مملکت بنانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا، جو ہیں آپ کے بدو جو ہیں، بدو کہہ لیں یا انہیں، جو محمد بن عبد الوہاب کے جی وہ پیروکار ہیں، طالبان کی طرح کا وہ ہے، جیسے اخوان المسلمون ہے، ان کا اخوان ہوتا تھا. یہ تو یہ اخوان جو تھے. اخوان ہیں ہاں وہ اس بات سے راضی نہیں ہے. شہزادہ محمد بن سلمان نے جو فیصلے کیے ہیں ہاں جی. وہ بھی ایک طرح سے بڑی نازک حالت میں ان کی رول، ان کا نازک پوزیشنوں میں ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ایران کو پتہ ہے کہ اگر ہم فلسطینیوں کو مروائیں اسرائیل جی سے، ٹھکائی ہو اس فلسطینیوں کی، تو سعودی عرب کے حکمران کو اپنے عوام کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کیونکہ جو عوام ہے وہ کہیں گے کہ جناب ہمارے عرب بھائی اور یہ یہودی ہو گئے، کیونکہ جو قرآن کی صدیوں سے انٹرپریٹیشن کرتے چلے آئے ہیں اس میں تو یہودی کا لفظ ہی بہت بڑا نفرت کا لفظ ہے. ہاں جی. تو وہ اخوان کے ذہنوں سے تو وہ نہیں نکلتا. تو اب جو ماڈرنائز کرنے کا پروگرام ہے اس کو بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے جب فلسطینیوں پہ ظلم ہو، اور اس ظلم کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنے اتنے بڑے پروجیکٹ جو وہ مستقبل بنانے کے اربوں کو، کیونکہ ایک بات کہتے کہتے چلے جائیں کہ جو تیل کا ذریعہ تھا دولت کا، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سعودی عربیہ نہیں قائم رہ سکتا خوشحالی میں. حالانکہ جی 1 ٹریلین کی وہ پراپرٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی جو آپ کہتے ہیں نا کنواں ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کھاتے جاؤ پیتے جاؤ، تو کنویں ختم ہو جاتے ہیں اگر کمائی نہ ہو. تو کمائی نہیں ہے، تیل بکنا بند ہو جانا ہے. تو شہزادہ محمد بن سلمان اور اس طرح کے جو دور اندیش لوگ ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی ماڈرن دنیا کی جو کاروباری اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے اس میں جانا چاہیے. ہمیں اپنی جو ہیومن ریسورس سے جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ دولت ہے اصل، جو ہیومن ایکٹیویٹی سے پیدا ہوتی ہے، ناٹ مٹی میں سے تیل نکالنے سے نہیں ہوتی. سونا، قارون کے خزانے سونے کے تھے نا، ختم ہو گئے، کچھ نہیں ان سے بنا نہیں. اس لیے وہ مجبور ہیں کہ ماڈرن ہوں، لیکن ماڈرن ہونے کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی جب مسلمان جذبات ابھریں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھو جی ہمیں شہزادہ سلمان کا ماڈرنزم نہیں چاہیے. جب یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو پھر ہم یہودیوں کی طرف ہو گئے. پہلے وہ تھوڑی سی جو ابھی دقت ہے نا، جو ان کو یو اے ای کو نہیں تھی وہ ان کو ہے، کہ چونکہ یہ مرکز ہے اسلام کا، تو ہاں اس جی. لیے جو یہودیوں کے خلاف نفرت ہے اس کے بارے میں اتنا بولڈ فیصلہ جلدی سے سعودی عرب نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، ہمیں ابراہم اکارڈ کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اور فائدے ہیں بہت اس کے. تو لیکن اب یہ جو اس نے خنجر کھونپا ہے ایران نے، یہ اسی لیے ہے کہ سعودی عرب وہ ترقی کے اس عظیم منزل کی طرف نہ چلے جس کی طرف وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. تو رک جاؤ، اور اب آپ جھگڑوں میں، انہی جھگڑوں میں پھنس جاؤ جو پہلے آپ کو ہمیشہ سے بریکیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. پاکستان کو بھی یہ بریک لگی ہوئی ہے، لیکن آپ انڈیا سے بات نہیں کر سکتے، حالانکہ ساری خوشحالی کا راز اسی میں ہے کہ آپ دونوں ملک مل کے آپس میں کاروبار کریں. اور سب سے ایزی کاروبار آپ کا وہ ہے، یا ایران سے ہے یا انڈیا سے ہے. لیکن صحیح. ایران کے پاس تو کچھ نہیں، تیل ہے یا گیس ہوگا، لیکن آپ کے، اور تیل اور گیس بھی آپ کو مطلب ویسٹ ایشین اسٹیٹ سے مل سکتا ہے، وہ ایران سے، وہ بھی بارڈر ہے آپ کا. مگر آپ کو جو بہترین فائدے ملتے ہیں وہ انڈیا کی ٹیکنالوجی میں شامل ہونے سے، وہ بھی آپ نہیں کرتے.
پھر ادھر آپ کو فلسطین کا مسئلہ بھی چمٹ جاتا ہے بار بار. تو یہ ساری وہ سازش ہے کہ سعودی عرب مجبور ہو جائے اپنی ترقی کے راستے کو روک چھوڑ کے، تو وہ پھر انہی الجھنوں میں پھنس جائے. صحیح. اور یہ بدنیتی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایران کی بدنیتی ہے. جو وہ کہیں گے یہی کہ مسلمانوں کے تو ہم لیڈر ہیں، مگر وہ کب لیڈر ہیں؟ ان کو تو فتح کر کے تو اسلام میں لایا گیا تھا نا. ہاں جی. لیڈر کا ہے کہ لیڈر تو عرب ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا دین بھیجا. اب بالکل صحیح. پاکستان بھی نہیں نا مالک اسلام کا. بھئی دیکھو ہم ناجائز کے رشتے، ایک وہ مان نہ مان میں تیرا مہمان والی بات ہے نا. عرب تو آپ کو مانتے ہی نہیں کہ آپ اسلام کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے. میں تو جب عربوں سے کبھی ملا ہوں تو میں نے کئی لطیفے میں کئی محفلوں میں سنائے ہیں. جو وہ ذرا سی کوئی بحث ہوئی تو اس نے کہا کہ آر یو فرام انڈیا؟ تو میں نے کہا جی نہیں، آئی ایم فرام پاکستان. ون اینڈ دی سیم تھنگ. لک، محمد واز our cousin. We know him, he know us. You don't know Islam. You don't know Islam. Please, صحیح. don't teach us Islam. تو یار ہمیں بڑے دعوے ہیں، ایرانیوں کو بھی بڑے دعوے ہیں کہ اسلام کے مالک ہم ہیں. اسلام بھیجا اللہ نے عربوں پہ، اور عربوں کے ذریعے دنیا میں گیا. اگر دیکھا جائے تو عربوں نے ڈنڈے سے ایران کو اسلام دیا، جی جی. عربوں نے ہیں. اور بعد میں ترک بھی عربوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے. آج ترکوں کو بھی عرب بہت برے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں پیدا ہوئے. میں ترکی میں تھا تو ایک آدمی کے ساتھ بات ہو رہی تو کہتا کہ آپ جانتے ہو کہ ترکوں کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے عربوں پر، کہ یہ ان میں محمد کیوں پیدا ہوا. ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیوں پیدا ہوا. وہ یہ فلانے ڈھینگے ہیں، گالیاں دیتے ہیں وہ عربوں کو. مطلب یہ کیا جھگڑا ہے یار؟ آپ مالک بن گئے اسلام کے. اگر اللہ کو عرب نہیں پسند تھے تو ایک عرب کو کیوں اس نے اپنا آخری نبی بنایا تھا؟ صحیح. آپ کیسے پاکستان میں تو انڈیا میں تو غلام احمد قادیانی بھیجا اس نے. وہ پھر بہتر ہے. وہ کیا کرتے ہو یار. ٹھیک ہے. آج کے ہمارا ویلاگ کی بحث جو ہے وہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. اور جاتے جاتے آپ کو پھر سے ایک ریکویسٹ کہ ہمارا مبارک حیدر آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. تھینک یو.